अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबलाई मौला ने हमें जीना सिखाया, करबलाई मौला ने हमें मरना सिखाया। करबला यानी इब्तिदा व इंतहा की उस्ताद है, दर्सगाह है और हमारे लिए मरकज़ वफ़ा व हया है। करबला में मौजूद आप सबके लिए दुआ गो। खुदावंद मुताल आप सबको भी जल्द करबला मौला की बारगाह में आने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जिस तरीके से आप जानते हैं कि बुध का दिन है, 4 आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का दिन हुआ करता है। आज के दिन हम इन 4 आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की मेहमान नवाज़ी में रहे। 6 दिसंबर 2023 ईस्वी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1349 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। 21 जमादियुल अव्वल 1445 हिजरी कमरी है। अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए और जब उसकी नेमतों का एहसास हो जाए और ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। दुआ किया कीजिए कि उसकी नेमतों का एहसास उसकी नेमतों की फरावानी के सबब से हो, नेमतों की किल्लत के सबब से या सल्ब तौफ़ीक़ात के सबब से ना हो। अल्लाह ताला से दुआ मांगा करे कि अल्लाह ताला हमारी नेमतों को वाफिर और वाफिर तर करता रहे। शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक और दिन हमें ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए नसीब फ़रमाया और आज हमारे साथ मौला का ज़िक्र करने के लिए मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह नूहा व मनकबत खां जनाब शाहिद कानपुरी साहब कानपुर इंडिया से, और मनकबत व नूहा खां जनाब सैयद फ़ुरक़ान मुर्तज़ा ज़ैदी साहब कराची पाकिस्तान से। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें अक़्ल व शऊर अता फ़रमाई। कुरान मजीद हमारे लिए हिदायत का सरचश्मा है। कुरान सामित है और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम नातिक हैं। फ़र्क फ़कत नुत्क और सुमत का है, वरना दोनों कुरान हैं। तहारत में, नजाबत में, पाकीज़गी में, रिवायत में, बयान में, अखलाक में दोनों यकसा हैं। बस फ़र्क यही है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का क़िस्सा कुरान बयान करता है और कुरान की हकीकत को अहले बैत अलैहिमुस्सलाम साबित करते अपने अमल के ज़रिए नज़र आते हैं। हम जो भी अमल करते हैं उसका रद्द अमल होता है और वो रद्द अमल हमारे लिए आखिरत में जमा किया जाता है और हम जो करते हैं वो माशरे की तख्लीक और उसको बनाने में काफ़ी कारगर साबित होता है। हम कोई अच्छा अमल करते हैं तो भी माशरे की तोड़ फोड़ और बनावट यानी तामीर और तख़रीब के अंदर असरानंदाज होता है। हम जो अमल नहीं करते वो भी असरानंदाज है तामीर और तख़रीब आलम के अंदर। लिहाजा हमें सोच समझ के करना चाहिए, जज्बात के अंदर और बिला वजह के इमोशनल होने के सबब से हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। हमें सोच समझ के मशवरे के साथ कोई ऐसा काम जो कि असरानंदाज होने का सबब बने उसको करना चाहिए ताकि हमारे अमल से माशरे में बिगाड़ और ख़राबी पैदा ना हो। जिस तरीके से आप किसी दूसरे मुल्क के अंदर आते हैं, मसलन आप ज़ियारत के लिए इराक़ आए हैं, तो यहाँ पर अगर आकर आप कोई ऐसा अमल करते हैं जो कि अच्छा हो तो भी यही कहलाता है कि ये फ़लाँ मुल्क के अफराद हैं, ऐसे हुआ करते हैं। अगर आप कोई ऐसा अमल करते हैं जो कि मुनासिब ना हो तो भी यही कहलाता है कि आपकी कौम ऐसी है, आपके मुल्क वाले ऐसे हैं। क्योंकि लोग जुज़ को देखकर कुल का अंदाज़ा लगाने के आदी हैं। गो के जुज़ का असर कुल के ऊपर नहीं होता, कुल का असर जुज़ ज़रूर लिया करता है।
لیکن بہرحال اب لوگوں کی اپنے اپنے مزاج ہیں، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے انفرادی عمل کو بھی قوم کی ذلت کا سبب نہ بننے دیں، بلکہ اپنے انفرادی عمل کو، فردی عمل کو قوم کی عزت کا سبب بنائیں، اخلاق سے مزین عمل کریں اور وہ کام کریں جو کہ ایک پڑھے لکھے معاشرے کے اندر ہوا کرتا ہے۔ مثلا عمومی سی باتیں ہمیں زبان کا استعمال سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی بات جو آپ کے لیے ناگوار گزری ہے تو گزرتے ہوئے راہوں کے اندر ہمیں کوئی بھی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جو شائستہ یہ اخلاق نہ ہو، کیونکہ آپ جہاں پر چل پھر رہے ہوتے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہوتا یہاں پر کون کون سی زبان والے لوگ ہیں۔ ظاہری قیافے سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ فلاں ملک کا شخص ہے، کیونکہ کبھی کبھار ایک ملک کے افراد کے قیافے دوسرے ملک سے ملا کرتے ہیں، لہٰذا یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے ملک کا کوئی ارد گرد نہیں ہے۔ باقی باتیں ہوتی رہیں گی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ و منقبت خان جناب شاہد کانپوری صاحب، کانپور انڈیا سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، یا علی مدد۔ کیسے ہیں جناب؟ خیر عافیت سے ہیں؟ جی سب خیریت ہے، مولا کرم ہے، آپ بتائیں۔ آپ کی دعائیں ہیں، مولا کے احسان تلے ہیں اور آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ مولا آپ کو بھی جلد آپ کے خانوادے سمیت کربلا مولا آنے کی توفیق عطا فرمائے اور کربلا میں آ کے آپ اپنا حسن عقیدت پیش کریں۔ مولا کی بارگاہ میں توسل کی گھڑیاں ہیں، زیادہ میں مومنین اور آپ کے درمیان حال نہ رہتے ہوئے عرض کروں گا مولا کی بارگاہ میں توسل کا نذرانہ اور مومنین کے قلوب کو معرفت اہل بیت علیہ السلام سے منور تر فرمائیے۔ بسم اللہ عنایت فرمائیے گا۔ ایام جیسا کہ ایام فاطمہ پوری دنیا میں مجلس و ماتم کا سلسلہ جاری ہے، اسی کے سلسلے سے ایک نوحہ آپ سب کی پیش خدمت کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ عنایت۔ غربتا و مصیبتا ہائے فاطمہ، ہائے فاطمہ، ہائے فاطمہ، ہائے فاطمہ۔ اللہ اللہ۔ آپ کی آواز آنا بند ہو گئی ہے، بھائی کی آواز کٹ گئی ہے۔ دیکھیں جیسی بھائی کی آواز لوٹتی ہے دوبارہ لوٹائیں کہ آپ کی خدمت کے اندر بہت پیارا نوحہ پڑھ رہے تھے۔ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے ایام کو ہمیں عالمی بنانا چاہیے، عالمی ہے لیکن ہمیں اپنی عالمی اور عمومی زندگی کے اندر ان ایام کو جگہ دینا چاہیے۔ بہرحال خداوند متعال ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام سے مربوط رکھے اور ہم سب بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے صدقے ہر عمل کو انجام دیں۔ بہرحال بات چل رہی تھی ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ اثر انداز ہے معاشرے کی تخلیق اور ہماری عزت اور رسپیکٹ کے بڑھاوے اور کمی میں۔ جی ہم باہر جب آتے ہیں تو ہمیں وہ اخلاق کرنے چاہیے جو ہماری قوم اور عزت کے لیے اثر انداز اچھے انداز میں ہوں۔ مثلا ہمیں کوئی بھی اخلاق سے گری ہوئی بات اول تو ویسے ہی زیارتی علاقوں میں نہیں کرنی چاہیے، اور دوسرا یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم جہاں پر آئے ہیں یہاں پر لوگ کوئی ہماری سمجھنے والا موجود نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہاں پہ ایک مدتوں سے کوئی شخص رہ رہا ہو، اس کا گیٹ اپ یہاں کے حساب کا ہو اور آپ نہ جانتے ہوں تو آپ کی آواز اس تک پہنچے، مناسب نہیں رہے گا۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کچھ یہاں کے رہنے والے یا کسی دوسرے ملک کے بھی رہنے والے آپ کے ہم وطنوں کے درمیان رہے ہوتے ہیں تو انہیں آپ کی زبان آتی ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی بھی آپ کی بات نہیں سمجھ رہا تو جو آپ کا جی چاہ رہا ہے کہتے ہوئے گزرتے چلے جائیں۔ لہذا اگر کوئی پرسنل بات یا کوئی پرسنل میٹر یا کوئی ایسی بات جو آپ سمجھتے ہیں کوئی دوسرا نہ سنے تو آپ کو آزادانہ طور پر نہیں کرنی چاہیے، اس سے آپ کے احترام اور آپ کے مقام اور آپ کے جاہ و جلال اور آپ کی عزت اور آپ کے اخلاق پہ برا اثر مرتب ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر اچانک آپ کے سامنے واضح ہو جائے کہ سامنے سننے والا آپ کی بات سمجھ چکا ہے تو آپ کے لیے یقیناً ایک مناسب اثر پیدا نہیں ہوگا اور مناسب نتیجہ نہیں ہوگا۔
لہذا ایک تو ہمیں اخلاق ایسا رکھنا چاہیے، بولنے کے انداز سے ہمیں لباس میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم یہاں پر جو آئے ہیں زیارت کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں پر تفریح کے لیے نہیں آئے، یہاں پر زیارتی انداز میں جس طریقے سے امام بارگاہ مسجد کا ایک احترام ہوتا ہے، تقدس ہوتا ہے۔ سطر پوشی اگر کہی جائے تو مرد کی سطر پوشی ناف سے گھٹنوں تک ہے اور خاتون کی سر سے پاؤں تک ہے، تو سطر پوشی کے اندر انسان کو ایک تو ویسے ہی دھیان دینا چاہیے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ناف سے گھٹنوں تک اجازت ہے تو ہم یہاں پر آ کر ناف سے گھٹنوں تک ہی ڈھانپیں گے تو فقط ہمارا واجب پورا ہو گیا۔ کچھ اخلاقیات و اقدار معاشرے کے اعتبار اور ماحول کے اعتبار سے بھی ہوا کرتی ہیں، لہذا ہمیں ان کو بھی اپنے خاندان اور اپنے ثقافت اور کلچر کو ظاہر کرنے کے لیے وہ چیزیں کرنی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ مناسب سے مناسب کپڑے اور لباس پہنے جس سے ہمارا جسم عیاں نہ ہو۔ خواتین کے لیے لازمی ہے کہ ان کے بال عیاں نہ ہو، مردوں کے لیے بھی لازمی ہے کہ ایسا لباس پہنے کہ ان کے اٹھنے بیٹھنے سے ان کا جسم عیاں نہ ہو رہا ہو، کھلا لباس پہنے تاکہ آپ کو عبادت میں بھی آسانی ہو، کیونکہ سفر کرتے ہوئے انسان کا جسم کبھی کبھار سوج جاتا ہے، جسم جس طریقے ورم کر جاتا ہے، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ لباس پہننے میں تکلیف ہونے لگتی ہے، تو لہذا ایسا لباس رکھیں سفر کے دوران جو کہ آپ کے لیے راحت کا سبب بنے، اور ایسے کپڑے پہنیں جو آپ کی سطر پوشی کے لیے اچھے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سجدہ کرتے ہوئے بھی آزار ہو رہے ہوں کہ سجدہ کریں گے تو پیچھے سے قمیض اٹھ جائے گی، یا آپ سجدہ کریں گے تو آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں تنگی ہوگی، بیلٹ تنگ پڑ رہی ہے۔ اس طرح کے لباس اول تو زیارتی ماحول کے اندر رکھنے ہی نہیں چاہیے، آپ کو عام زندگی میں بھی مکروہ ہیں ایسے لباس جو پہننے میں تنگی اور ترشی ہو، اور چاہ جائے کہ زیارتی ماحول کے اندر ہمیں زیارتی ماحول کے اندر لباس ایسا رکھنا چاہیے جو ہمارے عزت اور احترام کا سبب بنے، ماحول اور مقام زیارت کے مناسب حال ہو، لہذا ہمیں مناسب لباس پہننا چاہیے، سطر پوشی کرنی چاہیے، ایسے بال نہ بنائیں جو کہ آپ لوگوں کو ایک عجیب و غریب کیفیت میں ظاہر کریں۔ ہاں، یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بالکل ہی کربلا کا ماحول کچھ اور ہے اور زیارتوں کا ماحول کچھ اور ہے، یہاں پر آپ کو آنے کے لیے سادہ سے زیادہ غذا اور سادہ سے سادہ لباس پہننا چاہیے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ بودار جسم کے ساتھ زری پر آ جائیں، یا میلے کچیلے کپڑے ایسے جن کے اندر سے بو آ رہی ہو، یا کوئی کراہیت کرے یا گھن کرے آپ ایسے کپڑے پہن کر آ جائیں، ایسی مراد ہرگز نہیں ہے۔ صاف کپڑے ہونے چاہیے، اپنے وجود کو ایسا بنا کر آئیں کہ دوسرا آپ سے کراہیت نہ کرے، گھن نہ کرے، یا اسے عجیب محسوس نہ ہو، آزار نہ ہو، تکلیف محسوس نہ کرے۔ ہمیں صاف ستھرے لباس کے ساتھ آنا چاہیے اور مناسب لباس کے ساتھ آنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں چلتے ہوئے کسی کے اوپر جملے نہیں کسنے چاہیے، بات نہیں کہنی چاہیے۔ بات وہی پہلی بات کے اوپر لوٹ جائے گی کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات کو سمجھتے ہوں، کیونکہ خادمین حرم کافی ممالک سے ہوتے ہیں، اور یہ کافی ممالک میں رہنے کے باوجود یہاں پر خدمت کرنا اپنی ڈیوٹی دینا ثواب بھی سمجھتے ہیں، کچھ کی ضرورت بھی ہوا کرتی ہے تو وہ آتے ہیں، لہذا یہاں پہ مختلف زبانیں سمجھنے والے لوگ ہوا کرتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں کسی کے بارے میں کوئی بھی ریمارکس دیتے ہوئے سوچ سمجھ کے حرکت اور عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں ایسی بات نہیں کہنا چاہیے کہ کسی قوم قبیلے معاشرے کی دل تنگی کا سبب بنے، یا کسی کی آزردگی اور تکلیف کا سبب بنے، یا کسی کو تکلیف پہنچے۔ یہ جملے، یہ عمل، ہمارا ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں لکھا جاتا ہے، اور یہ ہمارا کسی کو تکلیف دینا، چٹکی بھر لینا ہی نہیں، کسی کو تلوار مار دینا ہی نہیں، برا جملہ کہہ کر کسی کا دل دکھا دینا بھی ہمارا یہ عمل کسی کو تکلیف پہنچانے کا سبب بن سکتا ہے۔ لہذا زبان کا استعمال کسی کلچر، کسی ثقافت، کسی کی بات، کسی کی صورت، کسی کی حرکت کے اوپر اپنے چہرے کے امپریشن بھی ایسے نہ کیجئے کہ کسی کو دیکھ کر تکلیف ہو۔ ہمیں چاہے جائے کہ الفاظ کی بات ہے، چہرے کے اثرات بھی اپنے حالت کو کنٹرول کریں، کبھی آپ بھاؤں چڑھا دیں، کبھی منہ کو ٹیڑھا کر دیں، کبھی ہاتھ کا اشارہ کر دیں، کبھی اپنی گردن سے حرکت دے دیں، کبھی وجود کو ایسی حرکت دے دیں کہ کسی کو محسوس ہو جائے اگر اس کے دل کو تکلیف پہنچی ہے۔ کربلا کا حساب بڑا سخت ہے، لہذا یہاں پر آ کر اور جہاں پر بھی زیارت اور عبادت کے لیے جائیں وہاں پر ان چیزوں کا خاص دھیان دیں، کیونکہ ہم اس کلچر کو ترغیب دینا چاہتے ہیں کہ یہاں پر لوگ آئیں۔ اگر آپ کے اس کلچر کے سبب سے کوئی اثر پڑتا ہے، آپ کی بات سے اثر پڑتا ہے، کھانا ایسا کھائیں جو کہ ایک سادہ سے سادہ کھانا ہو، اور کسی کو دکھاوے کے لیے نہ کوئی چیز خریدیں، نہ کوئی چیز پہنیں، نہ کوئی چیز ایسی بانٹیں دکھاوے کے لیے۔ ہاں، مولا کے لیے نیت خالص کرتے ہوئے اپنے آپ کو یہاں پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ جو بھی چیز بانٹنا چاہیں بانٹیں، وہ
اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے. انشاءاللہ باتیں چلتی رہیں گی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں منقبت و نوحہ خواں جناب سید فرقان مرتضیٰ زیدی صاحب کراچی پاکستان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ کرم ہے، خیریت سے ہیں؟ آپ کی دعائیں، مولا کا احسان ہے. یا علی مدد. پیر مولوی مدد. میں آپ کا اور آپ یہ کربلا ٹیم کا انتہائی مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے دوبارہ مدعو کیا اس پروگرام میں، اور کہ میں بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں جو ہے وہ ہدیہ رسالت پیش کرتا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھیں. کربلا میں آپ کی آواز موجود ہے. چاہوں گا توسل کی گھڑیاں مومنین کا دل مولا کی طرف لبھانے کے لیے بتائیے اور اپنے وقت کو قیمتی تر بنائیے. عنایت فرمائیے گا. بسم اللہ. ایک جو ہے استخاذہ ہے، ایک دعائیہ کلام پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین. ان اللہ و ملائکتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین. کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. بسم اللہ. عنایت. یا امام زمان، یا امام زمان، اس تغاثے کو ہم کھولتے ہیں زبان. یا امام زمان، یا امام زمان، یا امام زمان، یا امام زمان. جو فلسطین و غزہ کے حالات ہیں آپ کو ہے خبر، کیسے دن رات ہیں. آئیے دیجیے آ کے سب کو امان. یا امام زمان، 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 یا امام زمان. وہ جو پارا چناری ہے حبدار ہے، سخت آفت میں مولا گرفتار ہے. زندگی ان کی ہے مثل کو گراں. یا امام زمان، 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 یا امام زمان. بم دھماکوں سے مرتے ہیں ہر روز ہی، کوئٹہ میں بھی، ہنگو میں ڈیرا میں بھی. دل تڑپتا ہے، روتا ہے کر کے بیان. یا امام زمان، 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 یا امام زمان. بجلی بن کر گری ان پہ افتاد ہے، ننھے بچوں کے لب پہ جو فریاد ہے. آپ سنتے تو ہوں گے وہ آہو فغاں. یا امام زمان، 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 یا امام زمان. بے سہارا
ہے مظلوم و بے یار ہے، ظلم ڈھاتے مسلسل ستمگار ہیں، روتی ہے ماں کو بیٹی تو بیٹی کو ماں، یا امام زمان 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 یا امام زمان، ایک پل کو بھی ملتا نہیں ہے سکون، ضبط ہوتا نہیں درد کیا میں لکھوں، روز مرتے ہیں یہاں سینکڑوں نوجوان، یا امام زمان 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 یا امام زمان، واسطہ آپ کو 14 معصوموں کا، کربلا کے شہیدوں کا مظلوموں کا، کر دے دشمن کو پھر نار آ کر یہاں، یا امام زمان 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 یا امام زمان، آج رضوان نے مانگی پھر سے دعا، جلد ہو جائے یا رب ظہور آپ کا، جلد مٹ جائے دشمن کا نام و نشان، یا امام زمان 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 یا امام زمان، بروال محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد معجل فرجہم۔ آپ کے پاس کچھ وقت ہے، تقریباً 6 منٹ ہیں، اگر کچھ اور عنایت فرمانا چاہیں تو بسم اللہ۔ بروال محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد معجل فرجہم۔ ایام فاطمیہ جو ہے وہ کہ جو ہے دن چل رہے ہیں، تو یہ ایک کلام اس توسل سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بسم اللہ عنایت۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد معجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین۔ خداوند متعال آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ہمیشہ ذکر فرماتے رہیں۔ جی عنایت فرمائیے گا۔ ردائے فاطمہ سے جو ردا نسبت نہیں رکھتی، 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 وہ جتنی قیمتی اس سے حیا نسبت نہیں رکھتی، وہ جتنی قیمتی اس سے حیا نسبت نہیں رکھتی، تون جیسی عبادت کر سکے یہ ہو نہیں سکتا، تون جیسی
عبادت کر سکے یہ ہو نہیں سکتا، تیری آل نبی سے تو غذا نسبت نہیں رکھتی، تیری آل نبی سے تو غذا نسبت نہیں رکھتی، ہمیں ایسی ہوا میں سانس لینا بھی نہیں آتا، ہمیں ایسی ہوا میں سانس لینا بھی نہیں آتا، کہ دامن علی سے جو ہوا نسبت نہیں رکھتی، کہ دامن علی سے جو ہوا نسبت نہیں رکھتی، علی کے ہاتھ میں آئے تو جوہر اس کے کھلتے ہیں، علی کے ہاتھ میں آئے تو جوہر اس کے کھلتے ہیں، عدو کے ہاتھ سے تیغے وغا نسبت نہیں رکھتی، عدو کے ہاتھ سے تیغے وغا نسبت نہیں رکھتی، نہ اس میں رنگ ہوتا ہے نہ اس میں نور ہوتا ہے، نہ اس میں رنگ ہوتا ہے نہ اس میں نور ہوتا ہے، اگر قاسم کے سہرے سے ہنا نسبت نہیں رکھتی، اگر قاسم کے سہرے سے ہنا نسبت نہیں رکھتی، ردائے فاطمہ سے جو ردا نسبت نہیں رکھتی۔ خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ بہت پیارا پیغام، بہت پیارا بیان، خداوند متعال آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائے، ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کی معرفت زمانے میں عام فرماتے رہیں۔ اور یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا مولا کا ذکر پیش کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت و نوحہ خان جناب سید فرقان مرتضیٰ زیدی صاحب کراچی پاکستان سے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، صدا آباد رہیں اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے متوسل رہیں۔ پروگرام کا آخری وقت ہے، لب کلام جو میں شروع میں عرض کر رہا تھا، زیارتی ماحول کو ہمیں بچانا ہے، اس کے بچانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اپنی ثقافت کو بچانا ہے، اپنے کلچر کو بچانا ہے۔ ہماری ثقافت کلچر ہمارے علاقائی اقدار نہیں بلکہ ہمارے دینی اقدار ہیں، جو کہ زیارتی اور عبادتی اور ہمارے ذکر کے مقامات کے لیے مخصوص ہیں، لہذا ہمیں ان کو بچانا ہے اور ہمیں اچھے اخلاق کو پیش کرنا ہے، تاکہ کوئی ہمارے اخلاق ایک شخص کے فردی اخلاق یا فردی رویے کے سبب سے ہماری قوم اور قبیلے کو کوئی پریشان نہ کرے۔ آئیے مل کر اپنے وقت کے ظہور کی ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے دعا کریں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ Say